अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेठी से सवाल। तो आइए आज का पहला सवाल सुनते हैं। अस्सलाम सिटी साहब, मेरा नाम शहील है और मैं मलेशिया में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, करंटली इन लॉकडाउन। ऑब्जर्वेशन है कि जो एक इंसान बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहा है और जो इंसान हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है, मेरे लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इन द फ्यूचर डू यू सी कि जो मेडिकल स्टाफ है, जो आपकी हॉस्पिटल्स हैं, उनको इतनी तवज्जो दी जाएगी, उनको इतना बजट कट दिया जाएगा जो डिफेंस में दिया जाता है? ऊपर नीचे आपके ख्याल से होएगा ये कोरोना की सिचुएशन के बाद? विल द गवर्नमेंट री इवैल्यूएट देयर बजट एक्सपेंडिचर्स? अच्छा शहील भाई, बात यह है कि मेरा ख्याल है एहसास तो हो ही जाता है, मगर क्या वसाइल हैं कि नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त हम अपनी अफवाज के ऊपर कोई लगभग 1500 से 2000 अरब रुपया खर्च करते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस ओरिएंटेड, पेंशन्स वगैरह वगैरह, हथियार। हम अपनी हेल्थ के ऊपर मेरा ख्याल है 1 2 3 4 10 अरब रुपया खर्च करते होंगे, इससे भी शायद कम ही खर्च करते हैं। दूसरी बात यह है कि डिफेंस जो है वो फेडरल एक्सपेंडिचर है, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है अपने बजट से, और जो हेल्थ है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट वो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंसेस के हवाले कर दिया कि भाई आप अपने बजट से ये पैसे किया करें, स्पेंड करें। तो पहला तो ये सवाल है कि क्या प्रोविंशियल हुकूमतें, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि पैसे खर्च करने हैं हेल्थ के ऊपर, और दूसरा ये कि क्या वफाक को भी, उसकी भी तो एक जिम्मेदारी है, क्या वो करेगी या नहीं करेगी, उसे एहसास होगा या नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये तवक्को करना कि कुछ लंबा चौड़ा सबक हमारे हुक्मरान तबके ने सीखा है, ये तो नहीं, मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। सबको पता है जो हालात हैं हमारे हेल्थ के। कोई नेशनल हेल्थ सर्विस नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती। जो अस्पताल है वहाँ आपने देखा जो हाल है, जो पब्लिक के अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल बनते जा रहे हैं अमीरों के लिए, मगर गरीबों के लिए आप जाके देखें जो अशर है। तो अब बात यह है कि एहसास होगा कि हेल्थ भी एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो फिर जाके ये पैसे हेल्थ के लिए एलोकेट किए जाएंगे, मगर ये एहसास नहीं है। अभी भी आपने देख लिया, अभी आजकल के हालात में आपने देख लिया क्या हो रहा है। कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा, लॉकडाउन तो नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा है ना। आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि लॉकडाउन करें। इनफैक्ट वो कर नहीं रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही ये फैसला कर लिया कि लॉकडाउन होना चाहिए, अनाउंस कर दिया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। अगर ज़्यादा ये फैल जाए तो फिर फौज तक भी पहुंच जाती है, फिर सारे बंदे ही लम्हे पै जाते हैं और कारोबार बंद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि 1 2 माह के लिए कारोबार बंद करके सबको ठीक कर लिया जाए, जो कि फॉर्मूला बाकी दुनिया में लोगों ने इख्तियार किया, मगर यहाँ ऐसे नहीं हुआ। क्यों? कि अमीर लोग जो हैं, कारोबारी लोग जो हैं, मिडिल कारोबारी हों या अपर कारोबारी हों, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, वो तो कारोबार नहीं रोकना चाहते। वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं या अपने प्लश दफ्तरों में बैठे हुए हैं, पूरी सहूलतें हैं उनके पास, प्राइवेट अस्पताल हैं, बेस्ट मास्क हैं, बेस्ट इक्विपमेंट है, उन्हें तो फिक्र नहीं है कि उन्हें कुछ हो जाएगा। वो कह रहे हैं मजदूर आए और काम करें। तो अब आप खुद ही समझ लें, और हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनकी बात सुनती है, और आज वाजे हो गया कि लॉकडाउन शॉकडाउन कोई नहीं, वो कह रहे हैं चलाओ चलाओ चलाओ, कारोबार चलाओ। तो अर्ज ये है कि इस किस्म के मसले हैं। मैं नहीं समझता कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करेगी। अगर तो गुर्बत कोई ख़त्म कर दें या गुर्बत की तरफ तवज्जो दें तो ये ऑटोमेटिकली ये मसले हल होने शुरू हो जाते हैं ना। आपने EOBI एक इदारा बनाया हुआ है, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स, चले कुछ फ़ायदा होता है। इसी तरीके से एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस भी तो हो सकती है ना, इसी तरीके के साथ अस्पताल और बन सकते हैं ना। तो ये सब कुछ हो सकता है। इसी तरीके के साथ जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी पे स्केल्स बढ़ सकते हैं ताकि दयानतदारी के साथ काम करें। वो तो बेचारे वैसे ही करते हैं, मगर ऐसे नहीं होता। हर रोज़ सुन रहे होते हैं आप कि वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है।
اور یہ اس کرائسس کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ ان کو تو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ نہیں ملی، اور ملتان میں نشتر میں میڈیکل کالج میں سب سے پہلے جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہاں ہوئی ہیں ڈاکٹروں کی. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی ایک اثاثہ ہیں ہمارے ملک کے، اور سپاہی جیسے فرنٹ لائنز پہ ہیں. اور یہ بائی دا وے یہ کووڈ آج آپ کا خیال ہے یہ آج آیا کل چلا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. آگے جس طریقے سے ہم نے ارتھ کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس کو ریپ کر رہے ہیں ہم اس گلوب کو، اس کے ساتھ اور بھی بیماریاں نکلیں گی، اور بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تبدیلیاں آئیں گی جس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. امیر طبقہ جیبیں بھر رہا ہے، دنیا کے سارے امیر اکٹھے ہوئے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، اور امیر اور غریب کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں. اس لیے یہ کون اس قسم کا انقلاب پاکستان میں لائے گا؟ جیسے انقلاب یورپ میں آئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کا خیال کیا، کون لائے گا؟ بڑا مشکل ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا جن سے توقع تھی کہ وہ تبدیلی لائیں گے، انہوں نے کس قسم کی تبدیلی وہ لے کے آئے ہیں، اور کس کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ آپ کا خیال کہ آگے جا کے کوئی بجٹس ہمارے اس طریقے سے بنیں گے، میں سمجھتا ہوں اس کا 10% بھی نہیں ہوگا. جو پیسے آپ ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں اس سے 10% بھی اس کا آپ ہیلتھ پہ نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی بڑی ہماری بدقسمتی ہے، اینڈ آئی ایم سوری کہ یہ بیڈ نیوز جو ہے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں. میری دعا ہے، میری امید ہے کہ ہمارے امیر لوگ، ہمارے حکمران طبقہ بات سن لیں، سمجھ لیں، اور غریبوں کے لیے اور اپنی عوام کے لیے اس قسم کی سہولتیں پیدا کریں، تاکہ یہ سارے مسائل جو آگے جا کے اگر آتے بھی ہیں تو ان کو صحیح طریقے سے ہم ڈیل کر سکیں. شاہد رشید عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کا 20 اپریل کا پروگرام سنا ہے، جو ٹی وی کا پروگرام تھا. آپ نے بہت ڈیٹیل سے جو مختلف تھیوریز چل رہی تھی اس پر آپ نے بات کی، کافی ساری بات کی، لیکن ایک تشنگی رہ گئی، ایک بات رہ گئی. آپ نے اس کو کوئی اختتام نہیں دیا، کوئی اینڈ نہیں دیا کہ آخر یہ ہے کیا، اور پھر اس کا ابھی رزلٹ ہوگا کیا، یعنی اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، کیا اس کا حل کیا ہوگا. اس پر آپ نے بات نہیں کی. میں چاہوں گا کہ اپنے اس چینل پہ یا ٹی وی کے شو میں ہی اس پہ اگر آپ مزید اس کو بات کریں کہ ایکچولی یہ کیا ہے، کیا واقعی قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہے، کوئی وائرس ہے، جو مختلف تھیوریز ہیں ان میں سے کوئی حقیقت ہے، اور اس کا سلوشن کیا ہے. بہت شکریہ. اچھا، اب شاہد صاحب بات یہ ہے کہ میں نے بالکل یہ ڈسکس کیا تھا کہ مختلف تھیوریز ہیں، یہ کہاں سے آیا، کس نے اس کے پیچھے کون ہے، کیا نہیں. مگر سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا اس میں قدرت سے کی طرف سے یہ آیا ہے، یا اس کے اندر کوئی ہم لوگوں کا، انسان کا کوئی ہاتھ ہے. اب شک تو یہی ہے کہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے اندر. کوئی چیز خراب کر دیتا ہے انسان، کوئی توازن جو ہوتے ہیں قدرت کے ان کو ہم خراب کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ اس قسم کے حادثے آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں قدرت کی طرف سے آئے. اس کے بارے میں بھی، کووڈ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ چائنا میں وہاں سے شروع ہوا، اس پہ تو اب کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہاں سے کہاں کہاں گیا ہے. اچھا، اب یہ جو وائرسز ہیں، آپ نے دیکھا تاریخ کے اندر 3-4 دفعہ بہت بڑے بڑے پینڈیمکس آئے ہیں اسی قسم کے بایولوجیکل. اسپینش فلو ہو گیا، پلیگ ہو گئی اس سے پہلے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی 2-2.5 ملین لوگ انفیکٹ ہو گئے، تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 1918 میں جب پہلی جنگ، ورلڈ وار جنگ چل رہی تھی، تو اس وقت جو اسپینش فلو جسے کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اسپین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسپینش فلو جسے کہتے ہیں، وہ جب آئی، وہ بھی فلو کی اسٹرین تھی، اسی قسم کی وائرس تھی. تو اس وقت وہ جو چلتی رہی 6-8-9 مہینے چلتی رہی، اور تو کہتے ہیں کہ جی 50 ملین لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے اس کی وجہ سے. مطلب مجھے نہیں پتا اب اس وقت کہاں سے آئی ہے، کیا ہوا، اس کے اوپر بڑی تھیوریز ہیں، آج وقت نہیں ہے اس کے اوپر جانے کا. مگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس سے کہ یہ وائرس میوٹیٹ کر جاتے ہیں. ہوا کے اندر تو جراثیم تو ہیں، اور آپ نے دیکھا جراثیم تو بنتے بھی ہیں. اگر آپ کو گندی چیزیں چھوڑ دیں کہیں تو وہاں پھر کچھ نہ کچھ پکنا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز آف آکسیجن ان دی ایئر اینڈ ادر ایلیمنٹس ان دی ایئر، اور وہ پھر ایک قدرت کی طرف سے جراثیم بننے شروع ہو جاتے ہیں، جانور یہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں بیکاز آف دی انوائرمنٹ، اور اس کے اندر کیا چیز گھوم رہی ہوتی ہے اس وقت. تو یہ تو آئیں گے.
یہ کووڈ کا بھی آپ نے دیکھا کتنے سٹرینز اب بن چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کا سٹرین تھا وہ اسٹرانگ سٹرین نہیں تھا، مگر جب یہ یورپ میں پہنچا تو وہ میوٹیٹ کر گیا، اور میوٹیٹ کر کے ایک خطرناک قسم کی ویرائٹی بن گیا، اور وہاں سے یورپ سے پھر وہ امریکہ گیا، نارتھ امریکہ گیا، وہاں اور بھی زیادہ خطرناک وہ بن گیا. تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان ہندوستان کے اندر اس وقت کیوں اتنی اسٹرانگ انفیکشن نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ وہ چائنا والا جو تھا، جو ویک اسٹرین تھا، وہ آیا ہمارے یہاں، اور وہاں آ کے وہ اس سے میوٹیٹ نہیں کیا. اب وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ بھی پتہ چل جائے گا جب ریسرچ ہوگی کہ کیا ہمارے یہاں آ کے اتنی میوٹیشن کیوں نہیں ہوئی خطرناک قسم کی، اور مائلڈ فارم میں رہ گیا. مگر یورپ میں تو بڑی اسٹرینج قسم کی میوٹیشنز ہوئی ہیں وہاں آ کے اس کی انوائرمنٹ کے اندر، اور وہاں سے پھر وہ نارتھ امریکہ گیا. اچھا، اب یہ تو سچویشن ہے کووڈ کی. اب آئیے آگے کہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا. سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جلدی جانے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤنس کیے ہیں اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے، کچھ حد تک نہیں ہوئے. وہ ریسرچنس پھر ہو رہی ہے. چائنا میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا ہم نے کر دیا ہے، وہ کرو گر گئی ہے، پھر ایک دم کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایک ایرپشن ہوئی، اور اس کو پھر کنٹرول کرنا. اسی طریقے سے ہانگ کانگ کے اندر انہوں نے کہا جی ہم نے کر لیا ہے، کنٹرول ختم ہو گیا، واہ 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 واہ، کھول دو کھول دو کھول دو، ایک دم ایرپشن ہو گئی، پھر سے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. اسی طریقے کے ساتھ امریکہ میں، جرمنی میں، یہ سب جگہ پہ، یو کے میں ایک دن وہ سوچتے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن کافی ہو گیا، اس کو روک دیتے ہیں، اور پھر کھولنے لگتے ہیں تو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں روک دیں. اب آپ نے دیکھا کتنی دفعہ لاک ڈاؤنس ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، پہلے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اب ایکسٹینڈ کرنے کی باری آ گئی. یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے. آل پریڈکشنز آ کہ یہ رہے گا اور یہ آتا جائے گا، یہ میوٹیٹ ہوتا رہے گا، اور آپ نے یہاں کنٹرول کر لیا، پھر کہیں نہ کہیں شروع ہو جائے گا. وہاں کچھ ویکسینیشن ابھی آئی نہیں ہے، اس وقت کہیں سے پھر ایرپشن ہوگی، پھر کوارنٹین کرنے پڑیں گے. اب تو نیشنل کوارنٹینز ہو رہے ہیں نا، لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں. آگے جا کے اگلے 4-5 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے علاقے جو ہے ان کو کوارنٹین کر دیا جائے گا، جہاں جہاں یہ ایرپشن ہوگی وہاں علاقے بند کر دیے جائیں گے کچھ عرصے کے لیے. اور ٹیسٹنگ، تو جیسے جیسے ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی بہتر ہوتی ہے اور ویکسین کی اویلیبلٹی آ جاتی ہے، تو یہ اس کے بعد پھر جا کے اس کی جو امیونٹی ہے اس کے خلاف، اس کی ہمارے پاس سلوشن ہوگی. میرا اپنا خیال ہے، جو میں نے سارا لٹریچر پڑھا ہے اس کے اوپر، کہ وہ کہہ رہے ہیں ویکسین 6 مہینے تک ہو جائے گی. باتیں تو ہو گئی ہیں جی، اگلے مہینے آ رہی ہے، ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں سو آن. تو اگر سال کے اندر اندر آپ کو اچھی ویکسین مل جاتی ہے تو پھر جا کے آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے. پھر وہی ویکسین کے شاٹس لگانے پڑیں گے آپ کو امیونٹی لینے کے لیے. ابھی بھی آپ اینٹی فلو شاٹس لیتے ہیں، اینٹی نمونیا شاٹس لیتے ہیں سال کے ٹھنڈ آنے سے پہلے، ونٹر سے پہلے، تو اس کے ساتھ پھر آپ کو امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر اگر کوئی اٹیک آتی بھی ہے تو اس کو آپ کا جسم جو ہے اس کے اندر جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو وہ اس کو ریزسٹ کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایونچولی تو ہم کر لیں گے اس کو کنٹرول. اگر آج اس کو کنٹرول کریں گے کل کچھ اور چیز نکل آئے گی. تو یہ کوئی سلوشن نہیں ہے لانگ ٹرم، ایکسیپٹ کہ جو توازن ہے نیچر کا، قدرت کا، اس کو ہم ڈسٹرب نہ کریں زیادہ. ہم نے بہت ڈسٹرب کر دیا، اور اس کے اوپر پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ کیسے ہم نے قدرت کے جو توازن ہیں ہماری زندگی میں، انسان نہیں، ساری ارتھ کی زندگی میں، وہ کلائمیٹ، ہمارا تعلق اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، یہ سارے جو ہے نا بہت تبدیل ہو گئے انڈسٹریلائزیشن کے بعد، پاپولیشن گروتھ کے بعد اور غربت کے بعد. اور سسٹمز ہم نے اس قسم کے ان پلیس نہیں لے کے آئے، اسپیشلی ان پور کنٹریز. اس لیے دس از ہیئر ٹو اسٹے. وی ول فائنڈ اے کیور. یہ کیور مل جائے گی آپ کو، ویکسین آ جائے گی اور ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے. مگر ذہن کے اندر یہ اب شک رہے گا، یہ فکر رہے گا. اگلی دفعہ اگر کوئی چھوٹی سی خبر بھی آئی تو لوگوں نے ماسک پہننے شروع کر دینے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ شروع کر دینی ہے. اب ہم نے یہ سیکھنا شروع کر دیا ہاتھ دھونے. اب یہ دیکھیے گا، یہ جو عادت ہے نا، یہ جائے گی نہیں. اب اتنا اس کی وجہ سے خوف آیا کہ اب ہم ہر وقت ہاتھ دھوتے ہیں، اور جب پتہ بھی چل جائے گا، یہ چل جائے گا، پھر بھی ہم اپنا خیال کریں گے. تو اچھی بات ہے نا. تو اس قسم کی کچھ اچھی چیزیں بھی اس کے نتائج نکلیں گے، ہمیں کچھ سیکھیں گے ہم اس سے کچھ، کیونکہ بہت بڑی پرائس ہم نے اس کے لیے ادا کی ہے اور آگے کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ٹو آنسر یور کویسچن، کووڈ کہاں سے آیا، یہ ابھی تو تھیوریاں چل رہی ہیں. میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی تھیوری کو گھڑ دوں، مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فیکٹر ہے ڈیفینیٹلی جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ چائنا، امریکہ، یو کے، یہ جو
بڑے لوگ ہیں نا جو بڑے ممالک ہیں جو جنگیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ ڈیفینیٹلی بایولوجیکل وارفیئر کی ریسرچ کر رہے ہیں. یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے نا کہ لیبارٹریز بنی ہوئی ہیں بایولوجیکل وارفیئر کے لیے, جیسے سیرن گیس نکل آئی ہے, اسی طریقے کے ساتھ یہ ایڈوانس کنٹریز کے بعد بایولوجیکل ویپنس ہیں ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. اچھا, کیا یہ بایولوجیکل ویپن تھا؟ کیا یہ پلانٹ کیا گیا؟ کیا یہ کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی؟ ڈیفیکلٹ ٹو سے. مگر ابھی تک 9/11 کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سازش تھی اور کافی کچھ چھپا دیا گیا. اس کے بارے میں بھی باتیں چلیں گی, گھومیں گی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کہاں سے آئی, کس نے کیا, اور بھی اس میں فیکٹس نکلیں گے. مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں 2 باتوں کا احساس ہو جانا چاہیے ہمارے حکمران طبقے کو. پہلا یہ کہ یہ جو بایولوجیکل وارفیئر کی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جائے. بایولوجی کی ریسرچ ہونی چاہیے اپنی بہتری کے لیے, جنگ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ یار اس قسم کے ایجنٹ نکالے جائیں, اس قسم کی گیس نکالی جائے جو اپنے دشمنوں کے اوپر آپ چلا سکیں, بیکاز یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر آپ کے اوپر چلتی ہے. آج آپ نے یہ گیس بنائی, انہوں نے گیس بنا لی, جیسے آپ نے ایٹم بم بنایا انہوں نے ایٹم بم بنا لیا, تو فائدہ کسی کا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک سوچنا پڑے گا, ایک فلسفہ ہونا پڑے گا گلوبلائزیشن کا کہ اب یہ لڑائی جھگڑے بند کیے جائیں, امیر غریب گیپس کم کیے جائیں, پیسے اپنی صحت کے اوپر اس گلوب, اس ارتھ, اس جزیرے کو بچانے کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اگلی جنریشنز جو ہیں ان کے لیے وہ پرابلمز ہوں گے, آپ اور ہم تو بھگت گئے یہ چیزیں, مگر آگے جا کے ان کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے تو ساری ارتھ کے بیلنسز جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں. ہاں جی سیٹھی صاحب, ست شری اکال. میں ہردیپ سنگھ فرانس سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا میں کرونا وائرس کی مین وجہ تبلیغی جماعت والے مسلمس کو بتایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, اور رسپانسیبل انڈینز کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مسلم بردرز کی ہیلپ کر سکیں؟ ہردیپ سنگھ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو تو اس بات کا پتہ ہی ہے کہ جب سے بی جے پی آئی ہے تو ہندو مسلمان تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں, اور بی جے پی کے پیچھے آر ایس ایس کھڑی ہے, آپ کو اس کا بھی پتہ ہے اور آپ کو ان کا فلسفے کا بھی پتہ ہے, اور ایک تاریخ کو وہ لکھنا, ری رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر وہ یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جو تھے یہ باہر سے آئے تھے اور یہ انویڈرز ہیں, یہ ہندوستانی نہیں ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی, زیادتیاں کی, ہمیں کنورٹ کیا, اب ہماری باری آئی ہے, ہمارا اپنے پاور ہمارے پاس ہے, اب ان کو ماریں گے, ان کو نکالیں گے یہاں سے, ایٹسٹرا. اس قسم کا فلسفہ ہے آر ایس ایس کا. اور بی جے پی نے بھی ووٹ اسی چیز کے اوپر لیا ہے کچھ حد تک کہ ہندو ووٹ جو ہے, اور اس کو ایک دشمن بنا کے پہلے پاکستان کو دشمن بنایا, پھر مسلمانوں کو دشمن بنایا, مسلمانوں کو اور پاکستان کو ایک کر دیا, حالانکہ ہندوستان کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں. چلیں, اب چھاپ یہ ایک پورا ایک سیاسی جماعت کا فلسفہ ہے, اور ہندوستان کی بیشتر آبادی جو ہے ان کے فلسفے کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مسلمانوں کا کوئی ہاتھ ہے یا ان کی وجہ سے کوئی حالات بگڑے ہیں, تو یہ بالکل غلط بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. مسلمان ہندوستان کے بڑے ڈوسائل لوگ ہیں, دبے ہوئے لوگ ہیں, مائنورٹی ہیں, انہیں پتہ ہے, اور ان کے ساتھ جس قسم کی چیز جب میجورٹی کرتی ہے تو انہیں اس بات کا احساس ہے. تو وہ بالکل ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں. اگر وہ کر سکتے تو شاید ہندوستان ٹوٹتا ہی نہ, ایک ہی ہندوستان کے اندر ہی ان کو صحیح ریپرزنٹیشن مل جاتی, مگر ایسے نہیں تھا, اس لیے علیحدگی کی ایک تاریخ بنی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی جب تک ہیں اور ان کے انڈین ہندو آئیڈیالوگز ہیں تو اسی قسم کی چیز چلے گی. یہ ابھی حال ہی میں جو پہلے آپ نے کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سٹیزن شپ ایکٹ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے, تو ظاہر لوگ تو پھر کھڑے ہو جائیں گے نا, احتجاج کریں گے. اگر آپ زیادتی کریں گے تو کسی نہ کسی سے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ جب یہ کووڈ آیا ہے تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ مساجد کے اوپر ایشو تھا کہ جی تبلیغ ہونی ہے نہیں ہونی, جمعے کے روز مسجد میں جانا ہے نہیں جانا. یہاں بھی چل رہے ہیں, پاکستان میں بھی ایشوز چل رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ وہ تبلیغیوں کو سمجھانے میں وقت لگا کہ بھئی آپ نہ کریں, کہ آپ جائیں. ہندوستان میں بھی وہ دلی کے اندر اسی قسم کی صورتحال سی کہ
ایشو یہ بنا کہ تبلیغیوں کے اندر یہ انفیکشن آئی اور وہاں سے یہ پھیلی. دیکھیے ہوا سے تو انفیکشن نہیں آئی نا، مطلب ان دا سینس کہ اوپر سے تو نہیں آئی، کہیں نہ کہیں سے تو آئی ہے، کسی کو لگی ہے نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب حکومت، ہندوستان کی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا، جیسے پاکستان کی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کوارنٹین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی کہ یہ اپنا اجتماع کریں. تو دلی کی حکومت نے ان کو اجازت دی، ان کو آنے دیا، ان کو اکٹھا ہونے دیا، ان کے کوئی ٹیسٹ نہیں کیا، کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی. اور جب پھر وہاں سے انفیکشن ہوئی تو الزام لگانے شروع کر دیے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ ہوا ہے. تو اپنی ذمہ داری تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے نا. وہ تو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی لوگ تو کریں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ میں یقین کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. یہاں پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں، انہیں اکٹھا نہ ہونے دیں، اور اگر ہونا بھی ہے تو طریقے کے ساتھ کیا جائے. نہیں کیا دلی کی ایڈمنسٹریشن نے، تو اپنی ذمہ داری تو لینا. تو ایسی بات یہ، اور پھر آپ کے سارے بارڈرز کھلے تھے ہندوستان کے، جیسے باقی ممالک کے بارڈرز کھلے تھے. یو کے میں تو کوئی تبلیغی جماعت نہیں تھی، امریکہ میں تو کوئی تبلیغی جماعت نہیں تھی جہاں سے یہ سب کچھ آیا. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹریولرز وغیرہ سارا کچھ. تو کیا پھر الزام لگانے شروع کر دیں کہ جی وہاں سے جو آیا وہ لے آیا اور وہاں سے جو آیا وہ لے آیا؟ لوگ تو ساری دنیا جا رہے ہیں، چائنا آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب دنیا جا رہے ہیں، وہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں. تو وائرس تو ٹریول کر رہا ہے آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا گلوب ٹریول کر رہا ہے. جہاز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سمندری جہاز ہیں، دوسرے جہاز ہیں، ٹریول چل رہی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک ملک کے اندر ایک پروونس سے دوسری پروونس، ایک شہر سے دوسرے شہر، سارا کچھ چل رہا ہے. یہ گلوب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی ہے آر ایس ایس نے اور بی جے پی نے. مجھے افسوس اس بات کا کہ باقی سیاسی جماعتوں نے بھی کھڑے ہو کے سٹینڈ نہیں لیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اگر کرتے تو شاید فرق پڑ جائے، مگر وہ یہی ہے نا، کیونکہ جب اوور ویلمنگ میجورٹی ہندو کی پاپولیشن ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ یار مذہب اس میں انوالوڈ ہے تو ہم کچھ نہ ہی کہیں تو بہتر ہے. مگر ایسے نہیں ملک بنتے، ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں. اتنی بڑی مائنورٹی جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر ان کا آپ نے خیال نہ رکھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر ایک بہت بڑی مائنورٹی کیا وہ غربت اتنی بڑھ جائے کہ پھر لوگ تنگ آ جائیں اور انقلاب آ جائے، جیسے چائنا میں ہوا تھا اور جگہ میں بھی ایسے ہوا. تو اقلیتوں کا خیال کرتے ہیں. اتنی بڑی اقلیت ہندوستان میں، اس اقلیت کی وجہ سے ہندوستان ٹوٹ گیا. کہ آپ مسائل کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ٹیررزم بڑھ جائے گی وہاں. پھر کیا کہیں گے کہ یہ کہاں سے آئی ہے ٹیررزم؟ یا ہماری غلطیاں ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کو کھڑا ہو کے بی جے پی کو روکنا چاہیے، بالکل روکنا چاہیے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. سول سوسائٹی کو کھڑا ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، جب بھی اس قسم کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو عدالتیں انوالو ہو جاتی ہیں. انڈیا کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ جو زیادتیاں کر رہی ہے بی جے پی، اس کو روکنا چاہیے. اگر ایسے نہیں کریں گے تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. ہندوستان، بہت سے رنگ ہیں ہندوستان کے اندر، اگر وہ رنگ کو مٹا کے ایک رنگ کر دیا جائے تو ہندوستان سروائیو نہیں کرے گا. کسی نہ کسی اسٹیج پہ لوگ کھڑے ہو کے سیپریٹزم شروع ہو جائے گی.